ये काम इस वक्त दुनिया में हो रहा है, सब एक लेवल का नहीं है। ग्रेडेशन है ना, उसके दर्जात हैं ना, उसके मुख्तलिफ लेवल्स हैं। कोई आला दर्जे का तहकीकी काम कहलाता है, कोई अदना। किसी लफ्ज़ को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले आप उसके मुतरादिफ़ात को अच्छी तरह से समझ लें। यानी जो भी तहकीकी काम इस वक्त दुनिया में हो रहा है, सब एक लेवल का नहीं है। ग्रेडेशन है ना, उसके दर्जात हैं ना, उसके मुख्तलिफ लेवल्स हैं। कोई आला दर्जे का तहकीकी काम कहलाता है, कोई अदना दर्जे का, कोई बहुत ही पस्त दर्जे का तहकीकी काम है। तो मुतरादिफ़ात को समझना बहुत ज़रूरी है। तो रिसर्च के जो मुतरादिफ़ात हैं, उन मुतरादिफ़ात में सबसे अहम लफ्ज़ तख्लीक का है। मतलब तख्लीकी काम उस काम को कहते हैं जिसे हम अंग्रेज़ी में कहते हैं जी ये क्रिएटिव वर्क है। क्रिएटिव वर्क उस काम को कहते हैं जो पहले नहीं था और आपने पहली मर्तबा किया है, ठीक है ना। और उमूमन ये वो काम होता है कि जिसमें रेफरेंसिंग बहुत कम होती है। रेफरेंसिंग मतलब जो आप हवाला जात नकल करते हैं। तो जब क्रिएटिव वर्क होता है तो उसमें रेफरेंसिंग नहीं होगी। लेकिन बदकिस्मती हमारे यहाँ ये है कि सबसे आला दर्जे का जो रिसर्च वर्क शुमार हो सकता है, जिसे हम क्रिएटिव वर्क कहते हैं, आप कोई पीएचडी का थीसिस लिखें जिसमें आपके रेफरेंसेस 5-10 हों और आप कहें कि ये ऐसी बात मैंने की है जो पहले किसी ने नहीं की, तो वो अब ज़ाहिरी बात है कि अब हमारे यहाँ जो रिसर्च को तोला जाता है, मापा जाता है, वो रेफरेंसेस की तादाद कितनी है। ठीक है, आपके मकाले में सोर्सेस कितने हैं, मसादिर और मराजे कितने हैं जिनसे आपने इस्तिफ़ादा किया, इससे आपकी रिसर्च का वेटेज मुतय्यन किया जाता है। अब ये गलत ट्रेंड है ना। तो कहने का मकसद ये है कि सबसे अहम जो रिसर्च की सूरत है, जो फॉर्म है, जो लेवल है, वो क्रिएटिव वर्क है। और क्रिएटिव वर्क में रेफरेंसिंग बिल्कुल ना होने के बराबर होती है, क्योंकि वो आपकी तख्लीक है ना, वो आपकी इब्दा है, वो आपकी इख्तिरा है। तो उलूम इस्लामिया में या इस्लामिक स्टडीज़ में अगर हम तख्लीकी काम की कुछ मिसालें देखना चाहें तो वैसे जैसे उसूल फ़िक़्ह में इमाम शाफ़ी की किताब है रिसाला के नाम से, ठीक है। मतलब तसव्वुरात मौजूद थे लेकिन बहुत मदहम थे, बहुत मुबहम थे, कि जैसे सहाबा किराम में नासिख़ व मनसूख़ का कॉन्सेप्ट था। लेकिन ये है कि इस इल्म को एक मुदव्वन और एक सिस्टमाइज सूरत के अंदर पेश करना, तो ये इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का कारनामा है। इसी तरह से इमाम इब्न हज़म की जो किताब है अल-इहकाम के नाम से, ये भी उसूल फ़िक़्ह में एक क्रिएटिव वर्क है। किस एतबार से क्रिएटिव वर्क है कि इब्न हज़म रहमहुल्लाह जो हैं वो क़ियास और इसी तरह से कुछ ऐसे उसूल जिनको बाकी उलमा मानते हैं, तो उन्होंने उन उसूलों का रद्द कर दिया। तो जब उन्होंने उन उसूलों को मानने से इनकार कर दिया तो अब नए उसूल फ़िक़्ह दिए ना, जिनके ज़रिए से हम किताब व सुन्नत को समझ सकते हैं। तो ये एक क्रिएटिव वर्क था। इसी तरह से इमाम शातिबी की जो किताब है अल-मुवाफ़क़ात के नाम से, तो ये एक क्रिएटिव वर्क है। मतलब मक़ासिद शरिया के ऊपर इस तरह से बहस इससे पहले इतने मुरत्तब और मुनज़्ज़म अंदाज़ में हमारे सामने मौजूद नहीं। ठीक, तो क्रिएटिव वर्क जो है, मतलब ये एक ऐसा काम होता है कि जो आपसे पहले किसी ने नहीं किया, यानी वो अदम से वजूद में आता है। तो बहरहाल ये एक बहुत आला दर्जा है रिसर्च का। फिर ये बात बहुत अहम है और समझने की है कि ज़रूरी नहीं कि क्रिएटिव और तख्लीकी काम जो है वो हमेशा मुस्बत ही हो। बाज़ औक़ात तख्लीकी काम जो है वो मनफी भी हो सकता है। कोई साहब कहें कि जी मैं जो बात कर रहा हूँ 14 सदियों में किसी आलिम दीन ने नहीं की, तो अब ज़ाहिरी बात है किसी ने नहीं की होगी, इतनी बड़ी झक किसी ने नहीं मारी होगी। तो अब ये बात, अब जैसे परवेज़ साहब ने जो कुरान मजीद की तफसीर कर दी है, ग़ुलाम अहमद परवेज़ ने जिस तरह से कुरान मजीद की तफसीर कर दी है, तो बहरहाल ऐसी सतही किस्म की तफसीर, इस अंदाज़ में तफसीर, उससे पहले हमें उसका कोई नमूना नहीं मिलता है।
سر سید احمد خان صاحب نے جو تفسیر کر دی ہے قرآن مجید کی، ظاہری بات ہے اس طرح کی تفسیر ہمیں نہیں ملتی اس سے پہلے مسلم امہ کی روایت میں۔ تو کریٹیو ورک جو ہے مطلب وہ ضروری نہیں کہ اچھا ہو، کریٹیو ورک ضروری نہیں کہ ہم اس سے ایگری کریں، کریٹیو ورک ضروری نہیں کہ ہمیں اس کے اوپر اعتماد ہو، بس کریٹیو ورک کہتے ہیں اس کام کو کسی بھی فن میں، کسی بھی ڈسپلن میں کہ جو بالکل نیا ہو، اس سے پہلے نہ ہوا ہو۔ تو یہ مثال دینے کے لیے سمجھایا۔ عصر حاضر میں مطلب ایک تو یہ تھا نا کہ بالکل ہم جو دوسری سائڈ سے ہم نے اس کی مثالیں لے لی، تو ایک یہ ہے کہ جیسے مین دھارے سے جو ہمارا روایتی جو طبقہ ہے، مین سٹریم ہے، اس کے دھارے میں سے جو کریٹیو ورک کی ہم مثالیں لے سکتے ہیں، جیسے مولانا مودودی کا کام۔ تو سید مودودی رحمہ اللہ علیہ سے پہلے پولیٹیکل اسلام کا جو کانسیپٹ ہے، سیاسی اسلام کا جو تصور ہے، وہ اس طرح سے ہمارے سامنے نہیں تھا، مطلب جس طرح سے انہوں نے پیش کیا۔ ٹھیک، اسی طرح سے اسلامک بینکنگ کے حوالے سے بھلے مطلب ہمیں اختلاف ہو، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں جو ہے وہ مولانا مودودی صاحب کے ساتھ اتفاق ہے کہ نہیں ہے، یا مولانا تقی عثمانی صاحب کے اسلامک بینکنگ کے ساتھ ہمیں اتفاق ہے کہ نہیں ہے، کچھ کو اتفاق ہے کچھ کو نہیں ہے۔ ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہرحال ہمیں ماننا پڑے گا، چاہے ہمیں مودودی صاحب سے ہزار اختلاف ہوں، چاہے ہمیں جو ہے وہ تقی عثمانی صاحب سے سینکڑوں اختلافات ہوں، کہ یہ ان کا کریٹیو ورک ہے۔ اسلامک بینکنگ کا جو کانسیپٹ تقی عثمانی صاحب نے جو ماڈل ڈیولپ کیا، اس کو کہتے ہیں کریٹیو ورک، مطلب تخلیقی کام۔ دوسرا جو کام ہے ریسرچ ورک کی ہم بات کر رہے ہیں، دوسرے لیول کا جو کام ہے اس کو ہم کہتے ہیں تنقیدی کام۔ ٹھیک ہے، تو مطلب تنقیدی کام یا کریٹیسزم کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ایک کام موجود ہے پہلے سے، آپ اس کے محاسن اور اس کے عیوب کے اوپر روشنی ڈالیں۔ ٹھیک، تو مطلب محاسن سے مراد جو اس کی کوالٹیز ہیں آپ اس کو بیان کریں، اور اسی طرح سے جو اس کے اندر عیوب ہیں، جو اس کے اندر کمیاں کوتاہیاں رہ گئی ہیں، آپ ان کی نشاندہی کر دیں۔ تو یہ ہے بیسیکلی تنقیدی کام۔ ہمارے ہاں اب دیکھیں اکثر و بیشتر جو مقالہ جات ہوتے ہیں ان کے ٹائٹل میں یہ چیز موجود ہوتی ہے، یہ کانسیپٹ آگے دو نقطے ڈال کے ہم کہتے ہیں کہ جی ایک تنقیدی مطالعہ، ایک تنقیدی جائزہ۔ ٹھیک ہے، تو تنقیدی جائزہ ہمارے ہاں مذہبی لوگوں میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جیسے آپ نے اگلے کو رگیدنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے اگلے پچھلے سب جو ہے وہ حساب کوئی چکانے ہیں، برابر کرنے ہیں۔ تنقید جو ہے لٹریچر کے اندر اور اسی طرح اصطلاح میں، تنقید سے مراد اگلے کو رگیدنا نہیں ہوتا، تنقید سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس کی خامیاں اور کوتاہیاں آپ اس کی نشاندہی کریں اور اس کی اچھی چیزوں کو آپ اپریشیٹ کریں۔ ٹھیک ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ مطلب ہمارا مذہبی طبقہ جو ہے وہ تنقید کے اس اسلوب سے واقف نہیں ہے، اور اس اسلوب پہ عمل پیرا نہ ہونے کی وجہ سے ہم لوگوں نے اپنی ایکسیپٹنس سوسائٹی کے اندر کھو دیے۔ تو مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ایسی شوق چڑھا ایم اے انگلش کر لیں، تو ہمارے ایک ٹیچر تھے انگلش کے، وہ جو فرسٹ پارٹ ہے ایم اے انگلش کا، اس میں ایک سبجیکٹ ہے، تو اس میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے بیکن کے ایسیز پہ۔ تو فرانسس بیکن ایک بہت اچھا رائٹر، انگلش رائٹر شمار ہوتا ہے، اس کے ایسیز ہیں۔ تو ہمارے جو استاد سے انگریزی کے لٹریچر کے، انہوں نے کہا کہ پوری جو کلاس تھی 15-20 بچے تھے، ان کو کہا کہ جی آپ نے نا اس پہ اس ایسے کے اوپر آپ نے تنقید کر کے لانی ہے۔ تو ہم پوری کلاس میں سے 2 مولوی تھے، پھر انہوں نے تنقید کے نام پہ 1 گھنٹہ اس کی تعریفیں کی۔ میں نے کہا یہ تنقید ہوتی ہے کہ آپ تنقید کے نام پہ تعریفیں کر رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں اس کو ہم کریٹیکل اپریسیشن کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تنقید کے نام پہ دوسرے کو پسند کرنا، دوسرے کو اپریشیٹ کرنا، دوسرے کے کام کو اپریشیٹ کرنا۔ تو یہ بڑی بات ہے نا۔ اور پھر مجھے اس سے احساس پیدا ہوا، اور بہت ساری جگہوں پہ یقین مانے میں نے اس چیز کو ملحوظ رکھا، اور اس کے بڑے مثبت اثرات سامنے آئے۔ اب جیسے آپ کو صرف ایک مثال دیتا چلوں، ایک دفعہ یہ غامدی صاحب نے، جن لوگوں کے علم میں ہوگا، غامدی صاحب کو تو سارے ہی جانتے ہوں گے، ان کا ایک آرٹیکل اخبار میں چھپا تھا مذہب اور ریاست کے حوالے سے، کہ مذہب اور ریاست کا آپس میں کوئی تعلق ہے کہ نہیں ہے۔ اس میں کوئی جہاد کے بھی کانسیپٹس آ گئے۔
تو بہت سارے لوگوں نے لکھا تھا کہ عثمانی صاحب نے لکھا، صلاح الدین یوسف صاحب نے لکھا، اور بہت سارے مطلب حنیف احمد جلندری صاحب نے لکھا، بہت سارے بڑے بڑے علماء نے اس کے بعد جو ہے وہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے لکھا۔ تو ایک میں نے بھی آرٹیکل مرتب کیا، وہ آرٹیکل مرتب کرنے کے بعد میں نے فیس بک پہ بھی شیئر کیا۔ تو غامدی صاحب کے جو داماد تھے حسن الیاس صاحب، تو انہوں نے وہ آرٹیکل دیکھا، پھر بعد میں مجھ سے رابطہ کیا اور کہنے لگے کہ تمہارے اس آرٹیکل کی کاپیاں کروا کے میں نے اپنے غامدی صاحب کے حلقے میں بٹوائی ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ میں نے مطلب ان سے کوئی اتفاق کیا تھا، میں نے صرف اتنا کام کیا، میں نے کہا جی غامدی صاحب کا یہ جو نیریٹو ہے، بیانیہ، اس میں یہ باتیں، ان سے مجھے اتفاق ہے، ان سے مجھے اختلاف ہے۔ تو اب یہ جو چیز تھی کہ مطلب یہ اب دیکھیں نا، کوئی بھی بندہ 100% غلط بات تو نہیں نہ کر رہا، ٹھیک؟ تو کسی بھی بندے کی بات 100% غلط نہیں ہوتی۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم مذہبی لوگ عام طور پہ کہتے ہیں یار نہیں، اگر اس کی صحیح بات کو بھی ہم نے مطلب کہا نا کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، تو لوگ پتہ نہیں اس کی طرف ان کا میلان ہو جائے گا، جھکاؤ ہو جائے گا، پتہ نہیں یہ لوگ گمراہ ہو جائیں گے، ہمارے پتہ نہیں کہنے سے کیا ہو جائے گا۔ نہیں، یہ انسیکیورٹیز ہمیں، یہ خدشات ہمیں اپنے ذہنوں سے نکال دینے چاہیے۔ یقین مانیں اگر ہم نکال دیں گے تو خود جس کے بارے میں ہم تنقید کر رہے ہیں، سب سے پہلے اس کا دل مائل ہوگا اس تنقید کو پڑھنے پہ۔ مطلب کسی پہ آپ تنقید کریں نا، تو تنقید کرتے ہوئے لکھیں کہ فلاں میرے لیے بہت واجب الاحترام ہے، اور ان کی یہ باتیں مجھے ان سے، مطلب ہم ڈھونڈ کے اختلاف جو ہے وہ اگلے کے منہ کے اوپر دے مارتے ہیں، اپنے مسلک کا ہی کیوں نہ ہو۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، اب ایک ہی مسلک کے اندر اب آپ دیکھیں جس طرح سے سب ڈویژنز ہوئی ہیں، اور اس میں ایک ہی مسلک کے لوگ جب ایک دوسرے کے اوپر تنقید کرتے ہیں، تو بھائی ودن ون مسلک، ایک مسلک کے اندر کم از کم آپ 99% نہ کہیں 80-90% تو اتفاق ہوتا ہوگا نا لوگوں کا۔ تو وہ جو ایک دوسرے کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، جن کا آپس میں اصولی بنیادوں کے اوپر، مبادیات کے اوپر اتفاق ہے، تو ان کی تنقید میں آپ دیکھیں کہ ایسے جیسے مطلب کسی نان مسلم کے اوپر تنقید ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس رویے کو بہت تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، مطلب ہمیں اب اس سے نکل آنا چاہیے۔ تنقید جب بھی کریں، میں یہ نہیں کہہ رہا، تنقید کسے کہتے ہیں، مطلب عربی زبان کے اندر نقد الدراہم کہتے ہیں کہ آپ کھوٹے اور کھرے سکوں کو علیحدہ کر دیں۔ مطلب سکے ملی ہوئی ہیں نا، کھرے بھی کھوٹے بھی مکسڈ ہیں، تو اب آپ نے کھروں کو علیحدہ کر دیا، کھوٹوں کو علیحدہ کر دیا، اس کو کہتے ہیں نقد الدراہم، یعنی آپ نے دراہم کی چھان پھٹک کر لی۔ تو اب ہمیں تو صرف کھوٹے ہی نکالتے ہیں ہم، مطلب اگلے کے اوپر جب تنقید کرتے ہیں تو اس کا صرف کھوٹا نکال کے ہم دکھا دیتے ہیں دنیا کو، باقی اس کا وہ مطلب کھرا کیا ہے اس کے بارے میں ہم کوئی گفتگو نہیں کرتے۔ تو سب سے پہلے وہ چڑھتا ہے ہماری مطلب تنقید سے، مطلب وہ دیکھے گا بھی نہیں نا، آپ نے جو تنقید کی ہے اس میں آپ نے اس کو رگیدہ ہی رگیدہ ہے، تو وہ دیکھے گا بھی نہیں اور سائڈ پہ رکھ دے گا۔ تو اور اس کے جو ماننے والے ہیں وہ بھی نہیں دیکھیں گے اسی طرح سے، مطلب تو اس کا بہت لحاظ کرنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی ہم لوگ تنقید کریں، تنقید ہم نے کرنی ہے، اگلے کو اپریشیٹ کرنا ضرور سیکھیں۔ اگر اگلے کی 10% بات بھی ٹھیک ہے، قرآن نے کیا نا، وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، کہ اہل کتاب میں سے اگر کسی کو آپ سونا دے دیں، ٹھیک ہے، تو وہ سونے کا ڈھیر اس کے پاس بطور امانت رکھوا دیں، تو وہ آپ کو کیا کر دے گا، واپس کر دے گا۔ تو مطلب یہودیوں کے اوپر قرآن مجید نے لعنت بھی برسائی، بہت کچھ کیا، مطلب بہت برا بھلا بھی کہا، لیکن جہاں ان کے اندر کوئی خوبی تھی، ان کے کچھ افراد میں بھی تھی، تو قرآن نے اس کو کیا کیا، ہائی لائٹ کیا۔ تو یہ بہت 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 اہم ہے، مطلب کسی مکتبہ فکر، کسی سکول آف تھاٹ، کسی مسلک پہ بھی تنقید کرنی ہے، اس میں بھی معتدل لوگ ہیں، تو بھائی پہلے ان کے معتدل لوگوں کے بارے میں جو ہے وہ کوئی اچھی بات کہہ دو، پھر کہو کہ ہاں اس مسلک میں بہت اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، بہت معتدل ہیں، چند ایک سے میں بھی ملا تھا، لیکن یہ بھی ایکسٹریمسٹ ہیں، ان کے یہ مطلب نظریات ہیں جو کہ مناسب نہیں۔ تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ کی یہ کتاب اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ ہمارے ہاں سلف کیسے تنقید کرتے تھے، تو رفع الملام عن ائمۃ الاعلام، ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ کی کتاب ہے کہ ائمہ اعلام کے اوپر جو ملامت کی گئی ہے اس ملامت کو ہم دور کر رہے ہیں۔ مطلب بہت سارے ائمہ کے اوپر ملامت کی گئی نا کہ وہ حدیث کو نہیں لیتے، حدیث کے مقابلے میں اپنی رائے کو ترجیح دیتے ہیں، جیسے امام ابو حنیفہ یا اور ائمہ، تو امام ابن تیمیہ نے ان کی طرف سے جو ہے وہ ایک جواب دیا ہے۔ تو تنقید میں مطلب
آپ نے اگلے کو رگیدنا نہیں ہے، بلکہ آپ نے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کو اپریشیٹ بھی کرنا ہے۔ یہ بہت اہم ہے، اس سے آپ کی تنقید کی ایکسیپٹنس جو ہے وہ بڑھ جائے گی۔ مولانا آرگنائزڈ ایکٹیویٹی کا نام ہے، ایک منظم جو ہے وہ عمل ہے، ایک منظم سرگرمی کا نام ہے، ایک ترتیب کے ساتھ آپ ایک کام کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ یہ کتاب دیکھ لی، وہ کتاب اٹھا لی، ٹھیک ہے، اس کو جھاڑ لیا اور اس ویب سائٹ کو جو ہے وہ وزٹ کر لیا، اس طرح تو وقت کا ضیاع ہوگا زیادہ۔ تو عصر حاضر میں جیسے ایم فل ہے، پی ایچ ڈی ہیں، مطلب ان کے جو مقالہ جات ہیں ان کو ہم تحقیقی مقالہ جات کہتے ہیں، کیونکہ وہاں ہم ایک سسٹم کے تحت ایک موضوع پہ ایک سناپسس تیار کر کے پھر ایک جو ہے وہ میتھڈالوجی کو اڈاپٹ کرتے ہوئے ایک منہج کے تحت ہم اس پہ تحقیق کرتے ہیں۔ تو یہ ہے منظم علمی اسلوب۔ چوتھی چیز جو ہے وہ کمپائلیشن ہے، تدوین۔ اب یہ میں آپ کو اس لیے بھی بتا رہا ہوں کہ آپ نے جو مقالہ لکھنا ہے، آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا مقالہ کس کیٹیگری میں فال کر رہا ہے، کس کیٹیگری میں شامل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کا مقالہ تخلیقی نوعیت کا ہے، آپ کا مقالہ جو ہے وہ تنقیدی نوعیت کا ہے، مطلب تنقید تو پہلے سے موجود ایک ریسرچ ورک ہے نا، آپ نے اس کا تنقیدی جائزہ لینا ہے، جیسے ایک مستشرق کی کتاب ہے، آپ نے اس کا تنقیدی جائزہ لینا ہے، ٹھیک۔ تو تیسرا ہے ریسرچ ورک ہے کہ آپ کسی سچائی کو تلاش کرنا چاہتے ہیں، اور چوتھا ہے تدوین، کمپائلیشن۔ جیسے آپ دیکھیں کہ کتب حدیث جو ہیں ہمارے ہاں یا کتب فقہ جو ہیں، یہ اصل میں کمپائلیشن ہے، ٹھیک ہے۔ اب فقہ حنفی کی جو کتابیں ہیں جنہیں اصول ستہ کہتے ہیں، جو امام محمد رحمہ اللہ علیہ کی 6 کتابیں ہیں، اب وہ بیسیکلی تو امام ابو حنیفہ کے اقوال ہیں یا قاضی ابو یوسف کے ہیں، یا اس میں امام محمد کی اپنی آراء بھی ہیں، تو ان کو انہوں نے کمپائل کر دیا۔ تو تدوین جو ہے وہ بیسیکلی کمپائلیشن کا نام ہے۔ تو تدوین بھی جو ہے وہ یہ ہمارے ہاں مطلب ریسرچ ورک میں شمار ہوتی ہے کہ آپ پہلے سے موجود جو آراء ہیں آپ ان کا ایک ریویو لے لیں، ٹھیک ہے، ان کا آپ ایک جائزہ لے لیں، ان کو آپ جمع کر دیں، ٹھیک ہے۔ جیسے اب آپ کہتے ہیں کہ جی یہ ایک مسئلہ ہے، مطلب چہرے کا پردہ جو ہے وہ اس کے بارے میں علماء کی کیا آراء ہیں کہ کسی خاتون کے لیے چہرے کا پردہ واجب ہے، بدعت ہے یا مستحب ہے، کیا ہے۔ اب اس کے بارے میں جو بھی آراء ہیں میں وہ اپنے ریسرچ ورک میں جمع کر دوں گا، تو یہ کمپائلیشن ہے، تدوین ہے۔ 5ویں قسم کیا ہے؟ ترتیب۔ ترتیب کہتے ہیں پہلے سے موجود جو مدون کام ہے جس کی کمپائلیشن ہو چکی ہے، اس کو آپ ایک نئی پریزنٹیشن کے ساتھ پیش کریں، ایک نئی ترتیب کے ساتھ۔ جیسے اب آپ دیکھیں کہ ریاض الصالحین، اب صحیح بخاری یا سیاہ ستہ یہ تدوینی کام ہے، کمپائلیشن ہے۔ مختلف راویوں سے مروی احادیث تھی نا جن کو انہوں نے کمپائل کر دیا، لکھ دیا، جمع کر دیا۔ تو ریاض الصالحین کیا ہے؟ یہ ترتیب سے متعلق کام ہے کہ پہلے سے موجود احادیث جو کہ مختلف کتابوں میں لکھی ہوئی تھیں، بخاری میں تھی، مسلم میں تھی، ترمذی میں تھی، تو انہوں نے یہ سوچا کہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ اصلاح نفس سے متعلق جو احادیث ہیں بخاری، مسلم، ترمذی، سنن ابی داؤد وغیرہ میں، تو وہ ہم ایک کتاب میں جمع کر دیں، اصلاح نفس سے یعنی موضوعاتی اعتبار سے ایک نئی کتاب۔ تو یہ ہے نئی ترتیب کے ساتھ پہلے سے موجود کام کو نئی ترتیب کے ساتھ پیش کرنا، اس کو ہم تدوین کہتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ یہ ریسرچ ورک بہت مطلب جسے کہتے ہیں کہ ادنا درجے میں کوئی آپ کہہ لیں کہ کسی نے کوئی محنت کی ہے اور چیزوں کو جو ہے وہ نئی ترتیب کے ساتھ پیش کرتی ہے۔ اور اب ہمارے ہاں بدقسمتی سے اس ریسرچ ورک کے نام پہ یہی کچھ ہو رہا ہے۔ تو ایک اسٹوڈنٹس نے خود بتایا، وہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، میں یونیورسٹی کا نام نہیں لیتا، تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں ہماری یونیورسٹی میں ایک فیمیل اسٹوڈنٹس تھیں، تو ان کا کسی موضوع کے اوپر جو ہے وہ مقالہ تھا ایم فل کا، تو جو مقالہ انہوں نے لکھ دیا، سبمٹ کروا دیا۔ اس کے بعد جو ایگزامینر آئے، ممتحن آئے وائوا لینے کے لیے، تو ان کے پاس صلاح الدین یوسف صاحب کی کتاب تھی اسی موضوع پہ۔ حافظ صلاح الدین یوسف صاحب بہت اچھے رائٹر ہیں اہل حدیث علماء میں سے۔ تو انہوں نے وہ کتاب سامنے رکھی ٹیبل پہ، اور مقالہ بھی اس اسٹوڈنٹس کا سامنے رکھا، اور کہا کہ بھائی
یہ مقالہ ہے اور یہ کتاب ہے. تو اسٹوڈنٹ کو کہا کہ اب مجھے بتا دو کہ ان دونوں میں کہاں کہاں فرق ہے، اس کتاب میں اور آپ کے مقالے میں کہاں کہاں فرق ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو اب بات یہی ہے کہ بس یہی کچھ ہمارے ہاں طلبہ نے کرنا شروع کر دیا ہے. تو مطلب یہ نہیں، اس طرح سے نہیں کہ آپ 2-4 کتابیں لیں اور اس کو ایک نئی ترتیب کے ساتھ پریزنٹیشن کے ساتھ اس کو جو ہے وہ اپنے موضوع سے متعلق کتابوں کو نئی پریزنٹیشن کے ساتھ پیش کر دیں. تو یہ اس طرح سے ریسرچ ورک جو ہے وہ نہیں کہلائے گا. تو تحقیق جو ہے، تحقیق مطلب اس کا مادہ جو ہے وہ حق سے ہے نا، مطلب مادہ کہتے ہیں یعنی اس کا روٹ ورڈ جو ہے وہ حق ہے. ٹھیک ہے، تو تحقیق کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے حق بات کو ثابت کرنا ہے. اس ثابت کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہم نے اس کو ایکسپلور کرنا ہے، اس کو معلوم کرنا ہے. وہی بات جو ابھی ہم کر چکے. تو جہاں تک اس کی اصطلاحی تعریفات ہیں، تو اصطلاحی تعریفات تحقیق کی بہت ساری کی گئی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان میں سے 1-2 کو ہم بس سرسری سا دیکھیں گے، صرف اس لیے کہ ہمیں تحقیق کا معنی اور مفہوم سمجھ میں آ جائے اچھے طریقے سے، تاکہ ہم یہ سمجھ لیں کہ ہمارا عمل کوئی تحقیقی کام کہلانے کا مستحق ہے کہ نہیں ہے. یعنی میں تحقیق کے نام پہ جو کچھ کر رہا ہوں وہ تحقیق ہے کہ نہیں. تو ریسرچ کیا ہے؟ ریسرچ یہ ڈاکٹر گیان چند کی کتاب ہے، اس میں سے کوٹیشن ہے، ریسرچ کی ڈیفینیشن پیش کی گئی ہے. ریسرچ ایک حقیقت پنہا، حقیقت پنہا یعنی ہڈن ٹروتھ، چھپی ہوئی حقیقت، یا حقیقت مبہم یعنی وہ ریالٹی جس میں ایمبیگوٹی ہے، جس میں ابہام ہے، کو افشا کرنے کا باضابطہ عمل ہے. ایک سچ ہے جو سچ چھپا ہوا ہے، یا ایک سچ ہے جس کے اندر بہت سارے ڈاؤٹس ہیں. سوسائٹی کے اندر اس سچ کے بارے میں بہت سارے ڈاؤٹس ہیں. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنے تحقیقی عمل کے ذریعے سے اس چھپی ہوئی سچ کو سامنے لے آتے ہیں. ٹھیک ہے، یا اس سچ کے بارے میں جو ڈاؤٹس ہیں، جو شکوک و شبہات ہیں، وہ آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو آپ ختم کر دیتے ہیں. اسی طرح سے ایک اور جو تعریف کی گئی ریسرچ کی یا تحقیق کی وہ یہ ہے کہ تحقیق ایک محتاط، سرگرم جستجو اور مسلسل کاوش اظہار ہے جس میں مروجہ حقیقتوں کی تصدیق. ایک بات تو یہ ہو گئی، تحقیق میں آپ کیا کرتے ہیں؟ مروجہ حقیقتوں کی تصدیق. آپ کی سوسائٹی میں کچھ سچ پھیلے ہوئے ہیں، ہر ایک کا اپنا سچ ہے نا بھائی، ٹروتھ ریلیٹیو ہے، سیدھی سی بات ہے. سچ سب کا اپنا ہے، حق اس وقت سب کا اپنا ہے. ٹھیک ہے، تو ہر ایک کہتا ہے کہ میرے پاس سچ ہے. ہر مسلک والوں کا یہی دعویٰ ہے نا، کوئی یہ تو نہیں کہہ رہا کہ بھائی میرے پاس جھوٹ ہے، جھوٹ لے لو مجھ سے. تو سب سچ کی تلاش میں ہیں، سب نے اپنا اپنا سچ جو ہے وہ بنا رکھا ہے یا جو کچھ بھی کر رکھا ہے. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ تحقیق کے عمل کے ذریعے سے مروجہ حقیقتوں کی تصدیق کرتے ہیں. جو سچ کلیم کیا جا رہا ہے کہ بھائی یہ سچ ہے، آپ تصدیق کرتے ہیں کہ یہ سچ ہے بھی کہ نہیں ہے. ایک محقق کا کام کیا ہے؟ یہ تصدیق کرنا. ٹھیک ہے، کہ یہ ریالٹی ہے کہ نہیں ہے. دوسرا کیا ہے؟ یعنی ایک تو یہ ہے کہ رائج جو حقیقت ہے اس کی تصدیق ہے. دوسرا کام کیا کرتا ہے محقق؟ نئی حقیقت کی تلاش، کریٹو ورک جسے ہم نے کہا تھا. ایک حقیقت لوگوں کے سامنے ہے ہی نہیں تو آپ لوگوں کے سامنے لے آئے. اب مطلب یہ جو سافٹ ڈرنکس ہیں بھائی یہ آپ کے لیے زہر ہیں، یہ حقیقت پہلے نہیں تھی، ایک صاحب نے اس پہ تحقیق کی اور آپ کے سامنے لے آئے کہ بھائی آپ کوکا کولا نہیں پی رہے، آپ تو زہر پی رہے ہیں. مطلب میں نہیں کہہ رہا زہر ہے، میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں، سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں. ہو بھی سکتا ہے زہر ہو بھی سکتا ہے نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ اس قسم کی جیسے ویڈیوز ہمارے سامنے آتی ہیں، پہلی مرتبہ سوسائٹی کو پتہ چلتا ہے اچھا یہ تو نئی حقیقتوں کی تلاش. تو مروجہ حقیقت کی تصدیق اور نئی حقیقت کی تلاش، ان 2 چیزوں کو ہم تحقیق کہتے ہیں. ایک حقیقت سوسائٹی میں موجود ہے، آپ نے مطلب لوگ اس کو حقیقت سمجھ رہے ہیں، تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اب وہ حقیقت ہے کہ نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایک حقیقت لوگوں کے سامنے ہے ہی نہیں اور آپ لوگوں کے سامنے لانا چاہتے ہیں، تو اس میں مار بھی پڑ سکتی ہے. ٹھیک ہے نا، سمجھ رہے ہیں نا بات. تو نئی حقیقت بعض اوقات آپ جو لا سکتے ہیں وہ غلط بھی ہو سکتی ہے.
ایک صاحب اچھے خاصے مطلب محقق اور ریسرچر ایک یونیورسٹی میں پڑھانے والے ایک دفعہ یہ کہنے لگے کہ واقعہ کربلا نہیں ہوا تھا. اب کہنے کو یہ ایک نیا بیان ہے، نئی سٹیٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے، تو لیکن یہ ہے کہ اب وہ غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک چیز جو کہ سوسائٹی جس سے آشنا ہی نہیں ہے آپ وہ لوگوں کے سامنے لانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ غلط بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک بھی ہو سکتی ہے، اور اس پہ انسان کو محتاط رہنا چاہیے بہرحال، ٹھیک ہے. تو مروجہ حقیقتوں کی جو تصدیق ہے وہ بہرحال زیادہ تر ریسرچ ورک میں ہوتا رہتا ہے معاملہ. تیسری چیز جو ہے ہمارے سامنے ایک اور ڈیفینیشن کے ذریعے سامنے آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک ایسا طرز مطالعہ، یعنی تحقیق کیا ہے، ایک ایسا طرز مطالعہ جس میں موجود مواد کے صحیح یا غلط کو بعض مسلمات کی روشنی میں پرکھا جاتا ہے. بھائی پہلے آپ کو کچھ مسلمات ماننے پڑیں گے، کچھ یونیورسلز ہیں، کچھ پرنسپلز ہیں، کچھ اصول ہیں جن کی روشنی میں آپ یہ ویریفائی کریں گے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. بغیر اصولوں کے تحقیق نہیں ہوگی. مثال کے طور پہ اسلامک سٹڈیز میں جب تحقیق ہوگی تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے اصول کیا ہیں، مسلمات کیا ہیں؟ قرآن ہے، حدیث ہے، اجماع ہے، ٹھیک، یہی مسلمات ہیں نا. کیا چیز ٹھیک ہے جو وحی سے ثابت ہے وہ دین اسلام ہے، جو وحی میں نہیں ہے، کتاب و سنت میں نہیں ہے، اجماع میں نہیں ہے، وہ دین اسلام سے ثابت نہیں ہے، ٹھیک. تو کچھ مسلمات کی روشنی میں، کچھ اصولوں کی روشنی میں جب آپ مطالعہ کر کے ایک حقیقت کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ حقیقت ہے کہ نہیں ہے، اس کو تحقیق کہتے ہیں. مطلب یہاں پہ ایک اور نئی ڈائمنشن انہوں نے ایڈ کر دی تحقیق میں، اور وہ کیا ہے؟ اصولوں کی روشنی میں ہوتی تحقیق. بے اصول آدمی کی تحقیق نہیں ہے. 1000 کتابیں پھرول لیں، آپ کا کوئی اصول ہی نہیں ہے تو کہاں پہنچ جائیں گے؟ ایک ایتھیسٹ کی طرح آپ مطلب وہ، یا ایک ایسے بحری جہاز کی طرح مطلب جو اپنا جو ہے وہ طوفانی لہروں کے اوپر جو ہے وہ کبھی ادھر اور کبھی ادھر ہچکولے کھا رہا ہو، تو ایسے آدمی کی مثال ہو جائے گی. تو بہرحال یہ ایک دو ڈیفینیشنز اور ہیں، یہ دیکھ کے ہم اپنے اگلے اس کی طرف جاتے ہیں، ٹاپک کی طرف. انگریزی کے اندر ایک تو آکسفورڈ کی جو ڈکشنری ہے اس کی ڈیفینیشن ہے، اور ایک کیمبرج کی جو ڈکشنری ہے اس کی ڈیفینیشن ہے. ہمارے ہاں یہی دو معروف ڈکشنریز ہیں. تو ویسٹ میں ریسرچ کا کیا کانسیپٹ ہے اس کو سمجھنے کے لیے، دا سسٹمیٹک انویسٹیگیشن into and study of materials and sources in order to establish facts and reach new conclusions. ٹھیک ہے، سسٹمیٹک انویسٹیگیشن، یہ ہم نے پہلے بھی بات کی کہ ایک منظم تحقیق ایک منظم انویسٹیگیشن کا نام ہے، ایک منظم سرگرمی ہے. ٹھیک ہے، تحقیق یہ نہیں کہ آپ نے 10 کتابیں پھرول لیں، آپ نے 50 کتابیں اوپر تلے دیکھ لیں، یہ نہیں. تو مقصد کیا ہے؟ اینڈ اسٹڈی آف میٹیریلز اینڈ سورسز کو آپ اسٹڈی کرتے ہیں ان آرڈر ٹو اسٹیبلش فیکٹس اینڈ ریچ نیو کنکلوژنس. فیکٹس کو اسٹیبلش کرتے ہیں کہ یہ حقیقت واقعتاً حقیقت ہے کہ نہیں ہے، اور آپ نئے نتائج تک پہنچنے کے لیے کوئی نیا نتیجہ جو ہے وہ آپ نکالتے ہیں اپنی تحقیق میں. دوسری جو ڈیفینیشن ہے کیمبرج کی، اس میں کیا ہے؟ اے ڈیٹیل اسٹڈی آف سبجیکٹ اسپیشلی ان آرڈر ٹو ڈسکور انفارمیشن اور ریچ اے نیو انڈرسٹینڈنگ. یہاں پہ انہوں نے یہ بات نہیں کی، وہاں اوپر یہ تھا کہ نیو کنکلوژن، یہاں پہ نیو انڈرسٹینڈنگ، یعنی ایک ٹیکسٹ ہے جیسے قرآن مجید ہے، قرآن مجید کی آپ ایک نئی انڈرسٹینڈنگ لے آتے ہیں. آپ کہتے ہیں قرآن مجید کی آیت کا یہ جو مفہوم ہے یہ درست نہیں ہے بلکہ یہ مفہوم درست ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ نئی انڈرسٹینڈنگ آپ نے ڈیولپ کی ہے. تو نئی انڈرسٹینڈنگ بھی ریسرچ کے اندر آتی ہے. نیا فہم جو آپ لے کے آئے ہیں کسی مروجہ ٹیکسٹ کا، نیا. آپ کہتے ہیں ابن تیمیہ کا موقف یہ نہیں ہے، یہ ہے. ٹھیک ہے، ایک صاحب نے جو ہے وہ ان کا موقف لکھا مطلب توہین رسالت کے مسئلے میں، اس نے بڑی تحقیق کی، ٹھیک ہے، ایک کتاب لکھی. تو آپ نے کہا کہ نہیں، اس نے غلط سمجھا، میں جو سمجھ رہا ہوں ابن تیمیہ سے وہ یہ موقف ہے. تو یہ ایک نئی انڈرسٹینڈنگ آپ دے رہے ہیں نا، تو یہ نئی انڈرسٹینڈنگ بھی جو ہے وہ تحقیق کے اندر شمار ہوتی ہے. اس کو بھی تحقیقی عمل کہتے ہیں. تحقیق کے اوپر بہت سارے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں. ٹھیک ہے، یہ چند ایک کتابیں ہیں، مطلب دیکھی جا سکتی ہیں.
مبادیات تحقیق جو ہے عبدالرزاق قریشی صاحب کی کتاب ہے. تحقیق کا فن ڈاکٹر گیان چند کی کتاب، یہ زیادہ جو ہے وہ معروف ہے اور علمی حلقوں میں. اصول تحقیق قاضی سعید اللہ صاحب کی کتاب ہے. تصنیف اور تحقیق کے اصول، یہ بھی بڑی معروف کتاب ہے ڈاکٹر قاضی عبدالقادر صاحب کی. مقتدرہ قومی زبان نے اس کو پبلش کیا ہے. تو اسی طرح سے جو ہے وہ کچھ اور بھی کتابیں ہیں، تعلیمی تحقیق، تحقیق کی بنیادیں، اصول تحقیق وغیرہ کے نام سے. تو یہ بہرحال بہت ساری آپ کو نیٹ کے اوپر بھی جو ہے وہ مل جاتی ہیں. پھر رسمیات مقالہ نگاری، اس پہ ہم آگے چل کے گفتگو کرتے ہیں. رسمیات مقالہ نگاری اب ایک مطلب رسمیات سے مراد جیسے عورتیں میک اپ کرتی ہیں، اسی طرح مقالے کا جو میک اپ ہے آپ نے کیسے کرنا ہے، اس کی جو پریزنٹیشن ہے آپ نے مطلب کھانا تو ہم سب کھاتے ہیں نا، لیکن یہ ہے کہ کھانے کے ساتھ سلاد بھی ہو اور اس کے اوپر جو ہے وہ آپ اچھی طرح سے اس کو سجا کے مہمانوں کے سامنے پیش کریں. تو یہ مقالے کو جو سجانا ہوتا ہے، اس کے پھول بوٹے وغیرہ بنانا، اس کے خوبصورت جو ہے وہ اس کے فونٹس استعمال کرنا، تو وہ سب جو ہے وہ رسمیات مقالہ نگاری میں آتا ہے. تو اس پہ ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے. اسی طرح سے جو ہے وہ انگریزی میں یہ دو معروف مینولز ہیں. ایک تو شکاگو مینول آف سٹائل، اس کا جو 16واں ایڈیشن ہے یہ عام طور پہ استعمال ہوتا ہے. بیسیکلی دیکھیں ہم نے جو تحقیق کے اصول لیے ہیں زیادہ تر ہم نے مغرب سے لیے ہیں. ہمارے ہاں یونیورسٹیوں میں جو ریسرچ میتھڈالوجی پڑھایا جاتا ہے یہ کوئی مسلمانوں نے اس کو مدون نہیں کیا. یہ ابھی جو اسلامک سٹڈیز میں ہمارے ہاں عام طور پہ پاکستان میں یونیورسٹیز میں جو اصول تحقیق جس کو وہ کیا جاتا ہے، فالو کیا جاتا ہے، وہ یہ شکاگو مینول آف سٹائل ہے. کافی ضخیم کتاب ہے بہرحال. تو اسی طرح سے جو ہے وہ امریکن سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن APA جو ہے وہ اس کا بھی ایک مینول ہے. یہ اس کا 6واں ایڈیشن ہے. یہ بھی بہت زیادہ معروف ہے، یعنی سوشل سائنسز میں اور ہیومینٹیز میں خاص طور پہ ریسرچ کے لیے. ہمارا جو اسلامک سٹڈیز ہے یہ کبھی اس کو سوشل سائنسز میں ہم شمار کر لیتے ہیں، کبھی ہم اس کو ہیومینٹیز میں شمار کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ہیومینٹیز سے مراد وہ علوم ہیں کہ جن کا تعلق انسانوں کو انسان بنانے سے ہے. سمجھ رہے ہیں نا، ہیومن سے ہے نا. تو سوشل سائنسز سے مراد وہ علوم ہیں، وہ سبجیکٹس ہیں جن کا تعلق سوسائٹی سے ہے. تو اسلامک سٹڈیز ہماری پرسنل ڈیولپمنٹ کے لیے بھی ہے، تزکیہ اور اصلاح نفس کے لیے بھی ہے، اور سوسائٹی کی اصلاح کے لیے بھی ہے. تو کہیں اس کو سوشل سائنسز میں، کہیں اس کو ہم ہیومینٹیز کے ڈپارٹمنٹ میں شامل کر لیتے ہیں، فیکلٹی میں شامل کر لیتے ہیں. تو بہرحال مغرب میں سوشل سائنسز اور ہیومینٹیز میں یعنی سائیکالوجی، اکنامکس، پولیٹیکل سائنس وغیرہ کے جتنے بھی علوم ہیں ان میں ان دو میں سے کوئی ایک جو ہے وہ منہج یا میتھڈالوجی جو ہے وہ اختیار کی. یہ دونوں میتھڈالوجیز میں فرق ہے، یہ تھوڑا سا ہم اس کو دیکھیں گے آگے چل کے. یہ شکاگو والی جو ہے اور اسی طرح سے جو APA والی ہے. عربی زبان میں اگر آپ کی عربی زبان اچھی ہو تو اس میں بھی بہت ساری اچھی کتب موجود ہیں اصول تحقیق کے موضوع پہ، جیسے کتابۃ البحث العلمی دکتور عبدالوہاب کی کتاب ہے، اور اسی طرح سے المرشد الوسیق الی مراج البحث و اصول تحقیق جاسم بن محمد علی یاسین کی کتاب ہے. تو یہ تو ہم نے ابھی تک دیکھا ہے مطلب تحقیق کے حوالے سے کہ تحقیق کا جو معنی اور مفہوم اور تحقیق کے جو مترادفات ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ تحقیق کے اوپر تحقیق کی تعریف کے ساتھ ساتھ مطلب تحقیق کے جو ہے وہ کچھ مصادر اور مراجع، اس سے متعلق کچھ سورسز کا ہم نے تذکرہ کیا. تو اب ہم آتے ہیں اپنے اس لیکچر کے دوسرے حصے کی طرف، جس کا تعلق جو ہے وہ ریسرچ کی اقسام سے ہے. کائنڈز آف ریسرچ، ٹائپس آف ریسرچ. ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اس لیے بھی کہ اس سے ہم اپنی ریسرچ میں بہت ورائٹی لا سکتے ہیں. ہم نے اس کو کیٹیگرائز کیا ہے. سب سے پہلی چیز ہے آبجیکٹیوز کے اعتبار سے، مقاصد کے اعتبار سے، تحقیق میں آپ کا مقصد کیا ہے. تو ایک ہے جسے ہم کہتے ہیں بنیادی تحقیق، پیور ریسرچ، خالص تحقیق یعنی تحقیق برائے تحقیق. کسی نظریے یا کسی اصول کی جو ایجاد ہے یا کوئی تھیوری جو ہے وہ آپ
لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تو اس کو بیسک ریسرچ کہتے ہیں، یعنی جسے آپ کہہ لیں تھیوریٹیکل ریسرچ ہم کہتے ہیں، جسے ہم نظری تحقیق کہتے ہیں، جیسے اصول فقہ پہ، اصول حدیث پہ، اصول تفسیر پہ، اصول عقیدہ پہ، یعنی وہ تحقیق جس کا تعلق پرنسپل سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو بیسک ریسرچ کہتے ہیں۔ تھی یونیورسٹی میں تو انہوں نے کہا آپ نے ریسرچ کی، میں نے کہا نہیں، کہنے لگے مل کے ریسرچ کرتے ہیں۔ ہم نے ریسرچ کی تو وہ 5% نکلا، 20% نہیں تھا۔ تو شماریاتی ریسرچ میں آپ شمار کرتے ہیں، پھر مطلب پاکستان میں نمازیوں کی تعداد، اب ظاہری بات ہے 20 کروڑ لوگ ہیں، ہم سب کو تو شمار نہیں کر سکتے، تو پھر اس کا طریقہ ہوتا ہے آپ سیمپل لیتے ہیں، اس کو سیمپلنگ کہتے ہیں۔ سیمپلنگ کیا ہوگی؟ وہ کہیں گے کہ جی ایسا کرتے ہیں، ہم کالجز میں جاتے ہیں، یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، یونیورسٹیز میں بچوں سے ملیں گے، ان کو ایک پرفارما دیں گے جس میں کویسچن ایئر ہوگا، سوالات ہوں گے، اچھا آپ کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ ہم نے سمجھے کہ جی کوئی ہم نے 50 یونیورسٹیز گھوم لی، جن سے ہم نے جو ہے وہ یہ بات معلوم کر لی، ہر یونیورسٹی میں ہم نے 50 اسٹوڈنٹ سے، تو اس طرح سے، اسی طرح سے پھر ڈرائیوروں کے حلقوں میں گئے، وہاں سے جو ہے وہ ہم نے کچھ ڈرائیور سے معلوم کر لیا، اسی طرح سے ہم جو، تو اس طرح سے مختلف حلقوں میں ہمیں ایک ریشو مل گئی، اس ریشو سے ہم نے ایک اندازہ لگا لیا۔ پہلے تو یہ تھا نا کوئی بنیاد ہی نہیں تھی، بیس ہی نہیں تھی، اب یہ ہے کہ کم از کم ایک بیس مل گئی، ایک بنیاد مل گئی کچھ کہنے کی، ابھی بھی ایگزیکٹ فگر نہیں ہوگا لیکن ایک بنیاد ہے کہ آپ نے سروے کیا، آپ فیلڈ میں گئے، آپ لوگوں سے ملے، آپ نے ان سے پوچھا ہے۔ اب یقین مانے ویسٹ میں اتنی بڑی سیمپلنگ ہوتی ہے ایک ایشو کے اوپر، اس پہ میں نے بھی لکھا، تو مغرب میں بی بی سی نے کیا کیا، بی بی سی نے 46 ممالک میں 2 لاکھ لوگوں سے، 2 لاکھ لوگ کہنے کی بات ہے، 2 لاکھ لوگوں سے کویسچن ایئر فل کروائے، اس موضوع کے اوپر پوچھا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک کلیم کیا، ایک آرٹیکل لکھا گیا 2 لاکھ لوگوں سے پوچھنے کے بعد کہ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہے کہ نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے کہ نہیں۔ تو یہ اب دیکھیں نا، جیسے دوسری شادی کرنے والوں کی جو ہمارے سوسائٹی میں جو ہے وہ اب دوسری شادی پہ اگر آپ کوالیٹیٹیو، ہمارے ہاں کیا کرے گا اسلامی اسٹڈیز والا، بھائی دوسری شادی جائز ہے کہ نہیں ہے، دوسری شادی کے دلائل کیا ہیں، بھائی اب اس کو آپ چھوڑ دو، مطلب ہم نے بہت رگڑا لگا لیا اس بات کو ہے کہ دوسری شادی کے کتنے دلائل ہیں، قرآن میں ہیں، حدیث میں ہیں، ٹھیک ہے، یہ تھیوریٹیکل ریسرچ ہے۔ جو کوانٹیٹیٹیو ریسرچ ہوگی وہ کیا ہوگی اسی موضوع کے اوپر، وہ یہ ہوگی، جیسے میری ایک کولیگ تھیں، وہ یونیورسٹی میں ابھی بھی ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں اس موضوع پہ ریسرچ کرنا چاہتی ہوں، سیکنڈ میرج پہ۔ میں نے کہا پھر آپ یہ نہ کریں کہ سیکنڈ میرج ہے کہ نہیں ہے، اس پہ بہت کام ہو چکا ہے، کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس پہ کیا اب آپ تو مکھی پہ مکھی مارنے والی بات ہے، وہی اقوال بیان کر دیں گی، یہ وہ فلاں۔ آپ یہ کام کریں کہ آپ اس پہ اپلائیڈ ریسرچ کریں، کوانٹیٹیٹیو ریسرچ کریں۔ کوانٹیٹیٹیو ریسرچ کیا ہے کہ جن لوگوں نے دوسری شادی کی ہے نا، ان سے جا کے ملیں، مردوں سے بھی ملیں، عورتوں سے بھی ملیں، اور ان سے پوچھیں کہ بھائی دوسری شادی میں مردوں کو کیا مسائل پیش آئے، عورتوں کو کیا مسائل پیش آئے، پھر اس کی روشنی میں بتائیں کہ بھائی سوسائٹی میں دوسری شادی کے لیے ایکسیپٹنس مردوں میں ہے اور عورتوں میں ہے کہ نہیں ہے، تاکہ جو کرنے جا رہا ہے اسے پتہ چلے کہ سوسائٹی بھی کہاں پہ کھڑی ہے، اللہ میاں کیا کہہ رہے ہیں وہ تو بھائی ہمیں پتہ چل گیا کہ اللہ میاں کیا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ آگے جو آپ نے فیس کرنا ہے وہ کرنے کے بعد، تو وہ تو ظاہری بات ہے آپ اسی وقت کر سکتے ہیں نا جب آپ کو پتا ہو کہ آپ کی سوسائٹی کہاں پہ کھڑی۔ اب پچھلے دنوں میری ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا، بلکہ خود ہی بتانے لگی، کہنے لگی کہ سر اس سے پہلے میں دوسری شادی کے حق میں تھی، لیکن یہ ہے کہ یہ جب میں نے اپنا تھیسس پی ایچ ڈی کا ان کا تھیسس تھا پنجاب یونیورسٹی سے، کہنے لگی کہ اب اس کے بعد نا اب میں اس میں فیور میں نہیں ہوں۔ تو میں نے کہا کیا وجہ ہے؟ تو وہ اب ان کی فائنڈنگز تھیں، آپ سے ویسے شیئر کر رہا ہوں۔ کہنے لگی کہ میں ان مردوں سے ملی ہوں، بہت جوڑوں کے پاس ہو گئی جنہوں نے دوسری شادی کی تھی، انٹرویوز کیے، ان کے ساتھ بیٹھی، تو کہتی ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ مرد جو ہے نا وہ بہت خوش ہے، وہ تو کہتا ہے بس جنت ہے، جب ان کی بیویوں سے ملیں تو وہ کہتی ہیں جہنم بنی ہوئی ہے ہماری زندگی، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے بہت سارے فیکٹرز کو ڈسکس کیا جو سوسائٹی کے فیکٹرز ہیں، پھر یہ ہے کہ مرد ملنے نہیں دیتے بیویوں سے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ہے کہ یہ اب چیزیں ہیں نا، ان کا تعلق کس سے ہے؟ سوسائٹی سے۔
ایک یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں جی نفاذ شریعت ہونی چاہیے، امپلیمنٹیشن آف شریعہ، تو کوئی شک نہیں، ہونی چاہیے، شریعہ کا نفاذ ہونا چاہیے، لیکن بات یہ ہے کہ کیا سوسائٹی میں ایکسیپٹنس ہے کہ اب شریعہ نافذ کر دیں تو سوسائٹی قبول کر لے گی، ریزسٹ نہیں کرے گی؟ یہ کیسے معلوم ہوگا؟ یہ اپلائیڈ ریسرچ ہے، کوانٹیٹیو ریسرچ ہے. آپ لوگوں کے پاس جائیں گے، کوشچنر لے کے جائیں، ہاں بھائی آپ کو شریعت پسند ہے، آپ کو حدود کا نفاذ پسند ہے، تو اب دیکھیں نا، یہ ریسرچ کر کے آپ ان تحریکوں کو جو جیسے خلافت قائم کرنے کے لیے قائم ہیں، یا جو اللہ کی حکومت قائم کرنے کے لیے جو ہے، تو آپ ان کے لیے ریسرچ ورک کریں، ان کے لیے پیپر ورک کریں کہ بھائی آپ تو کہتے ہیں کہ جی حکومت الہیہ کا نفاذ ہونا چاہیے، یہاں تو سوسائٹی میں 4% لوگ جو ہے وہ اس کے حق میں نہیں ہیں. مثال کے طور پہ کہہ رہا میں ضرور کہہ نہیں رہا کہ ہو سکتا ہے کہ 96% کہیں کہ جی نہیں ہمیں چاہیے شریعت. تو اپلائیڈ ریسرچ یا جسے ہم کوانٹیٹیو ریسرچ کہتے ہیں وہ بہت ضروری ہے. اسٹیٹسٹک ہمارے پاس ہونی چاہیے. تو مطلب دیکھیں نا، اب یہ اسٹیٹسٹک کوئی خطیب صاحب جب کسی اس میں اپنے واعظ میں بیان کرتے ہیں تو کتنی ہمیں جو ہے وہ موٹیویٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے، میں نے دیکھا جنید جمشید صاحب ایک مرتبہ اسی قسم کی اسٹیٹسٹک اپنے ایک بیان میں بیان کہہ رہے تھے، پوری دنیا میں سب سے زیادہ صدقہ جو ہے وہ پاکستانی کرتے ہیں. کتنی موٹیویشن ملتی ہے. اس پہ ریسرچ ہوئی ہے باقاعدہ، مطلب اسٹیٹسٹکس سامنے آئی ہیں، سب سے زیادہ صدقہ جو ہے خیرات پاکستانیوں میں ہوتا ہے. تو حالانکہ پاکستان اس طرح سے جیسے مڈل ایسٹ میں بڑے بڑے عرب ممالک جو ہے عمراء میں شمار ہوتے ہیں، بڑے بڑے عمراء پڑے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ ہم سے بہت پیچھے ہیں اس معاملے میں. تو اس طرح سے جو مقداری تحقیق جسے ہم کہتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ سوچیں، اپلائیڈ ریسرچ کے بارے میں کچھ سوچیں. یہ ہم نے بالکل نہیں کی، مطلب دین کے کسی موضوع کے حوالے سے بھی نہیں کی. اسی طرح سے اب آپ دیکھیں طلاق اور خلا کی شرح. ایک یہ ہے کہ طلاق ثلاثہ ہو جاتی ہے نہیں ہوتی، یہ ٹھیک ہے، ایک مجلس کی 3 طلاقیں ہوتی ہیں نہیں ہوتی، کورٹ کے ذریعے سے خلا ہو جاتی ہے. اب یہ سب تھیوریٹیکل ریسرچ ہے. ایک یہ ہے کہ بھائی آپ کی سوسائٹی میں طلاق کی شرح کتنی بڑھ گئی ہے. ایک یہ ریسرچ ہے کہ جن لوگوں کو ڈائیورس ہو چکی ہے، آپ شوہر کے پاس جائیں جن کی سیپریشن، اس سے پوچھیں بھائی تم کس عذاب سے گزر رہے ہو. بیوی کو جو ڈائیورس، اس سے پوچھیں بھائی کیا اسباب تھے ڈائیورس کے، کس وجہ سے ڈائیورس ہوئی. دونوں کو لیں، انالیسس کریں، پھر بتائیں کہ اس وجہ سے ڈائیورسز ہوتی ہیں. ہماری سوسائٹی میں طلاق ہونے کے یہ اسباب ہیں. پھر جب نئی شادیاں ہوں تو ایک بکلٹ تیار ہو کے سامنے آ جائے، بھائی طلاق کے یہ اسباب ہوتے ہیں، تم نے یہ کام نہیں کرنے. ان کی ٹریننگ ہوگی نا، نئی نسل کو کوئی میسج جائے گا نا، کوئی پیغام جائے گا نا. ٹھیک ہے، تو یہ اپلائیڈ ریسرچ جسے ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، خلا کے کیا اسباب، ایک خاتون کیوں کورٹ میں چلی جاتی ہے، کیوں اتنا تنگ پڑ جاتی ہے کہ اپنے خامن سے. تو آپ ان عورتوں سے، مطلب کسی خاتون نے اگر کوئی ریسرچ ورک کرنی ہے تو ان عورتوں سے ملیں، ان کے پرابلمس. بھائی یہ وہ چیز، اس سے کیا ہوگا، اس اپلائیڈ ریسرچ سے. بھائی جیسے مجھے نا ایک نوجوان ایک ہفتہ پہلے بڑا ہی تنگ اپنی بیوی سے، تو مجھے کہنے لگا حافظ صاحب بس یہ وہ فلاں سارے مسئلے بیان کرنے کے بعد مجھے کہتا ہے مجھے بس صرف اتنی بات بتا دیں کہ کیا سب ایسی ہوتی ہیں. میں نے کہا سب ایسی ہوتی ہیں. وہ سکون میں آ گیا. اب دیکھیں نا، اس کو کیا فوراً سکون مل گیا کہ نہیں بھائی اب مطلب سب کی بیویاں ایسی ہیں، تو اب اسے وہ بالکل. تو آپ ریسرچ لے کے سامنے آئیں گے نا کہ ایک عورت نے بھی اس معاملے میں کمپرومائز نہیں کیا، 20 عورتوں نے اگر خلا لی ہے، 20 نے بھی اس مسئلے پہ کمپرومائز نہیں کیا، تو مطلب ٹیکنیکل فالٹ ہے نا. اب مرد نے جھکنا ہے بھائی، سیدھی سی بات ہے. اس مسئلے میں عورت نہیں جھکے گی، اس کا ٹیکنیکل فالٹ ہے. ایک کا نہیں ہے، دوسری کا بھی، تیسری کا بھی، چوتھی کا بھی، پانچویں کا بھی، سب کا ہے. تو یہ آپ کی ریسرچ نے ایک نئی چیز دی ہے نا کہ بھائی یہاں پہ مرد کو کمپرومائز کرنا ہے، ان معاملات میں عورت پیچھے نہیں جاتی. یہ کیسز بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے 1500 کیسز کا مطالعہ کیا خلا کے، یہ کیسز بتا رہے ہیں. اور یہ ڈائیورس کے 1500 کیسز کا میں نے مطالعہ کیا جو یہ بتا رہے ہیں کہ ان معاملات میں مرد پیچھے نہیں جاتا، عورت کو پیچھے ہونا پڑتا ہے. پھر عورت کو میسج جائے گا کہ نہیں میرے مرد کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مرد کا پیدائشی مسئلہ ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات کہ اپلائیڈ ریسرچ کیا چیز ہے، اس کا فرق سمجھ رہے ہیں نا. تو اپلائیڈ ریسرچ میں آپ جو ہے وہ جو اصول ہیں ہمارے دین کے، ان کی روشنی میں آپ سوسائٹی پہ ریسرچ کرتے ہیں، بندوں پہ تحقیق کرتے ہیں، بندوں سے آپ انٹرویوز کرتے ہیں، ان سے آپ کوسچنئر فل کرواتے ہیں، سوال نامہ جو ہے
25, 30, 2-4 صفحوں کا، اس کی روشنی میں پھر آپ کی کچھ فائنڈنگز ہیں، کچھ آپ کے نتائج ہیں جو آپ پھر شیئر کرتے ہیں. اب اس سے کیا ہوتا ہے؟ سوسائٹی میں بہتری آتی ہے. تو اس کی کوشش کریں. مجھے بس کہنا یہ تھا کہ اس پہ تھوڑا سا میں نے ٹائم بھی لگا دیا کہ یہ کوانٹیٹیو ریسرچ، اس کی ہمارے ہاں علوم اسلامیہ میں کمی ہے. ہم لوگ بس کتاب دے کے، بس کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے، 10 کتابیں، 10 کتابوں سے ہم نے ایک چیز نکال کے، بھائی کتابوں سے زیادہ اب انسانوں کو بھی پڑھنے کی ضرورت ہے. انسانوں کی بھی جو ہے وہ مطلب دیکھنے کی ضرورت ہے ان کو بھی، کیونکہ کتاب کا جو نالج ہے، علم ہے، وہ ہم نے اس کو اپلائی تو انسانوں پہ کرنا ہے نا. دوسری جو ہے معیاری تحقیق. معیاری تحقیق جو ہے جسے ہم نے کوالیٹیٹیو ریسرچ کہا ہے، جو ہم عام طور پہ کر رہے ہیں. اسی طرح سے شادی بیاہ، فوتیدگی کی رسمیں، ٹھیک ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ سماج سے متعلق موضوعات ہیں. کسی علاقے کی جو رسمیں ہیں، رسم و رواج ہے، ان کے اوپر تحقیق کرنا، فوتیدگی سے متعلق ہیں، شادی بیاہ سے متعلق ہیں، تو وہ سماجی تحقیق ہے. فنی تحقیق. فنی تحقیق مطلب جس کا تعلق ٹیکنالوجی سے ہوتا ہے. یہ بھی ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ بھی ایک تحقیق کی قسم شمار ہوتی ہے. پھر ایک اور چیز جس پہ ہمیں بہت موضوعات مل سکتے ہیں تحقیق کے، علوم اسلامیہ کے لوگوں کو، اور وہ ہے تعلیمی تحقیق، ایجوکیشنل ریسرچ. اب دیکھیں جو سیکولر نظام تعلیم ہے، وہاں انہوں نے یونیورسٹی آف ایجوکیشن بنا لی ہے. مطلب تعلیم دینی کیسے ہے، تعلیم دینے کا طریقہ کار کیا ہوگا، میتھڈالوجی کیا ہوگی، کیسے ایک استاد اپنا نالج ایک سٹوڈنٹ تک منتقل کر سکے، اس پہ پوری یونیورسٹی کھڑی کر دی ہے. مطلب بی ایڈ، ایم ایڈ اور پی ایچ ڈی ہو رہی ہے ایجوکیشن میں. ایجوکیشن میں وہ کچھ پڑھا نہیں رہے، بلکہ وہ کیا کر رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو پڑھنا پڑھانا ہے یہ کس طرح سے کرنا ہے، یہ کام کس طرح سے کرنا ہے. ہم نے یہ کام بھی نہیں کیا. یہ کام بہت کرنے کی ضرورت ہے. اب جیسے دیکھیں ہمارے ہاں ایک پورا تعلیمی نظام ہے، مدارس کا نظام ہے. مدارس میں کیسے پڑھانا چاہیے، ہم نے کبھی اس پہ سوچا ہے؟ انہوں نے تو مطلب وہ تو دیکھیں نا، ان کے ہاں مطلب وہ بی ایڈ کرواتے ہیں، پھر ایم ایڈ کرواتے ہیں. اس کا مقصد کیا ہے بی ایڈ کا، ایم ایڈ کا؟ آپ نے پڑھانا کیسے. ٹیچر ٹریننگز ہو رہی ہیں، سکولز کے جو ٹیچرز ہیں ان کی ٹریننگز ہوتی ہیں، باقاعدہ ورکشاپ ہوتی ہیں ہفتے کی. اس کے لیے وہ مطلب سلیبس جو ہے وہ ڈیزائن کرتے ہیں، پھر بہتری لے کے آتے ہیں. ہمارے ہاں یہ بالکل اس کی طرف توجہ نہیں ہے. تو اس پہ ریسرچ کا بہت جو ہے وہ موضوعات ہمارے پاس موجود ہیں. خاص طور پہ وہ بچے علوم اسلامیہ میں جو مدرسے کے بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں، 8 سال پڑھ کے آئے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ مدرسے کے کیا مسائل ہیں، وہ پورا سسٹم انہوں نے دیکھا ہے نا. تو اب وہ کیا کریں، مدارس پہ تحقیق کیا ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ مدارس میں جو نصاب پڑھایا جاتا ہے اس پہ تحقیق ہو سکتی ہے. دیکھیں نا اسکولوں میں تو کریکولم ڈیولپمنٹ جو ہے وہ باقاعدہ ایک موضوع ہے نا. ہر سال میں وہ اپنا کریکولم جو ہے وہ ریوائز کر رہے ہوتے ہیں. اپنا نصاب جو ہے وہ اسکولوں میں جو ہے وہ کبھی آکسفورڈ کا لگا رہے ہیں، کبھی کیمبرج کا، کبھی جو ہے وہ آفاق کا، کبھی وہ میز والوں کا، کبھی فلاں یہ وہ. کتنی ریسرچ نصاب کے اوپر، کتنی ریسرچ. آئے دن جو ہے وہ نصاب کی نئی کتابیں آ رہی ہوتی ہیں. مطلب وہ KG 1 اور 2 سے شروع ہو جاتی ہیں. ہمارے ہاں جو ہے وہ آج سے 100 سال پرانی جو کتاب ہم پڑھ رہے تھے صرف نام میں، آج بھی ہم وہی پڑھ رہے ہیں، اس دلیل کے ساتھ کہ بزرگوں کی کتاب میں بڑی برکت ہے. ٹھیک ہے نا. تو نہیں، ہمیں اس پہ ریسرچ کر، اگر واقعتاً برکت ثابت ہو جائے آپ کی ریسرچ سے تو بھلے یار ثابت ہو جائے، لیکن کم از کم ریسرچ تو کر کے بتاؤ نا کہ برکت ہے. ایسے تو نہ کہہ دو کہ 100 سال پرانی جو کتاب لکھی تھی آج جو کتابیں لکھی جا رہی ہیں اس کے مقابلے کی نہیں ہیں، اپنی پریزنٹیشن میں بھی اور اپنی ترتیب میں بھی، اپنی تدوین میں بھی. تو جیسے تاریخ نصاب ایک موضوع ہے. نصاب کی تاریخ کیا ہے مدارس میں، ہسٹری کیا ہے اس کی. ہر دور میں تو ایک جیسا نصاب نہیں نہ رہا، تبدیلیاں بھی ہوتی رہیں، کچھ کتابیں پلس مائنس ہوتی رہی ہیں. بین المسالک نصابوں کا تقابل یہ ہو سکتا ہے ایک موضوع. ٹھیک ہے. حنفی مدارس میں، بریلوی مدارس میں یہ نصاب پڑھایا جاتا ہے، اہل حدیث میں یہ پڑھایا جاتا ہے، دیوبندی مدارس میں یہ پڑھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. کمپیریزن کریں، لوگوں کے سامنے لے کے آئیں.
ٹھیک ہے آپ اپنے مسلک والوں کو کر دیں، کوئی حرج نہیں ہے، ہر بندہ کرے گا، لیکن سامنے تو آنا چاہیے نا کوئی ریسرچ۔ اسلامی یونیورسٹیز اور مدرسہ کا نصاب، پھر اس کا کمپیریزن کریں۔ مدارس میں ایک نصاب ہے 8 سال کا، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یونیورسٹیز ہے، جیسے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ہے، وہ 4 سال میں آپ کو کیا کرواتی ہے؟ BS کرواتی ہے۔ مدینہ یونیورسٹی کیا کرتی ہے؟ 4 سال میں آپ کو گریجویشن کرواتی ہے، دین کا عالم بناتی ہے، اصول الدین میں، اصول حدیث میں، اسی طرح سے اصول فقہ میں۔ تو وہ 4 سال میں کیا کروا رہے ہیں اور یہاں 8 سال میں کیا کروایا جا رہا ہے، اس کا تقابل۔ اسی طرح جو جدید نصاب تعلیم ہے، خاص طور پہ یونیورسٹیز میں پڑھایا جاتا ہے، اس کا تقابل۔ پھر طریقہ تعلیم، یونیورسٹی میں پڑھانے کا لیکچر سسٹم ہوتا ہے، ہمارے ہاں مدارس میں کیا ہے؟ ٹیکسٹ ریڈنگ ہے، ٹیکسٹ کو، متن کو حل کریں، آپ متن کو پڑھیں، متن کو حل کریں۔ یونیورسٹی میں کیا ہے؟ وہ کتاب نہیں پڑھاتے، ٹیچر آتا ہے، اس کا اپنا کتابوں کا مطالعہ ہے، وہ اس کے اوپر ہے، کسی کا 2-4 کا ہے، کسی کا 50-60 کا ہے، کسی کا 70-80 کا ہے، وہ آ کے بس لیکچر ڈیلیور کرتا ہے، بتاتا ہے۔ تو اب میتھڈالوجیز ڈیفرنٹ ہے، کس طریقے کا کیا فائدہ ہے۔ آپ نے مدرسے میں بھی پڑھا ہے، اب آپ یونیورسٹی آپ نے جوائن کر لیا ہے، وہاں پہ آپ یونیورسٹی کے جو ہے وہ طریقے سے پڑھ رہے ہیں علوم دینیہ کو، تو اب آپ کمپیریزن کریں اس پہ، ٹھیک ہے، کچھ چیزیں سامنے لے کے آئیں۔ پھر یہ ہے کہ جدید مدرسہ کا ماڈل کیا ہو سکتا ہے، بھلے سارے لوگ نہ قائل ہوں، لیکن یہ ہے کہ ایک ماڈرن مدرسہ جو ہے وہ اس زمانے میں کیا ہو سکتا ہے کہ جس سے لوگ انسپائر ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں نا، آہستہ آہستہ جو ہے وہ کمپیوٹر آنا شروع ہو گیا نا مدارس میں، کمپیوٹر کلاسیں شروع کر دیں، کوئی انگریزی پڑھانا شروع کر دیا، مطلب مدارس والے بھی اس طرف توجہ کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ وہ بالکل نہیں کر رہے، لیکن یہ ہے کہ ابھی بہت کچھ مطلب ہمیں کرنے کی ضرورت ہے نا۔ تو ایک دفعہ مولانا تقی عثمانی رحمہ اللہ، اب دیکھیں بہرحال ان کا اپنے اسکول آف تھاٹ میں ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کوئی مطلب یہ چیز سجیسٹ کر دی کہ ہمارے جو وفاق کے نصاب کے اندر یہ چند ایک جو کتابیں ہیں، یہ کتابیں منطق سے متعلق تھی وہ، تو یہ کتابیں اب آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکی ہیں، ان کی جگہ کچھ مطلب ان کو ہمیں نصاب میں سے نکال دینا چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ جو ہمارے بزرگ شیوخ تھے، وہ شیوخ الحدیث جو پرانے بزرگ بابے جو بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ مجھے کہنے لگے کہ جب سے تم باہر جانا شروع ہو گئے ہو تو تمہارے اوپر گمراہ لوگوں کا اثر پڑ گیا، تو اب تم ایسی باتیں کرنا شروع ہو گئے ہو کہ اب یہ کتابیں ہم نے نکال، اب وہ منطق کی کتابیں تھی، کوئی یہ نہیں کہا کہ قرآن کی تفسیر نکال دو، حدیث کی فلاں کتاب نہ پڑھاؤ۔ منطق کیا ہے؟ منطق، لاجک جسے آپ کہتے ہیں، مطلب یونانی منطق کی کتابیں، وہ لکھی بھی ان لوگوں نے جو عام طور پہ جن کا کوئی دین سے اتنی وابستگی بھی نہیں تھی۔ تو تعلیمی تحقیق پہ جو ہے وہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ مدارس کا بیک گراؤنڈ رکھنے والے لوگوں کے لیے۔ پھر ریسرچ کی ایک قسم ہے اپروچ کے حوالے سے ریسرچ، جسے ہم کہتے ہیں ڈائریکٹ ریسرچ، بلا واسطہ تحقیق، یعنی محقق جو ہے خود سے مواد جمع کرتا ہے اور اس کا پھر تجزیہ بھی کرتا ہے۔ جیسے علامہ البانی کی کتاب ہے السلسلہ الصحیحہ، پہلے تو حدیثیں جمع کی، پھر ان کا تجزیہ کیا کہ کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی ضعیف ہے۔ تو مواد بھی آپ نے جمع کرنا ہے، انالیسس بھی آپ نے کرنا ہے، یہ ہے ڈائریکٹ ریسرچ۔ اور ایک ریسرچ ہے انڈائریکٹ ریسرچ، یعنی پہلے سے کسی نے مواد جمع کیا ہوا ہے، جسے کہتے ہیں تحقیق پر تحقیق کرنا، سمجھ رہے ہیں نا بات، ٹھیک ہے، تحقیق کے اوپر تحقیق۔ جیسے علامہ یوسف قرضاوی نے ایک کتاب لکھی الحلال والحرام فی الاسلام، اس پہ علامہ البانی نے کیا کیا؟ تحقیق کی۔ اس کتاب پہ کیا تحقیق کی؟ اس میں جو حدیثیں تھیں انہوں نے کہا کہ یہ حدیثیں صحیح ہیں، یہ ضعیف ہیں، یہ اتھینٹک ہے، یہ نان اتھینٹک ہے۔ تو ایک آدمی کی تحقیق پر تحقیق کرنا، جسے ہم تعلیق اور تہذیب بھی کہتے ہیں۔ جیسے ہم فلم میں آپ کو یہ مقالہ مل گیا کہ جی فلاں جو حدیث کی کتاب ہے آپ نے اس کی تحقیق کرنی ہے، اس کی تخریج کرنی ہے، تو یہ تحقیق کے اوپر تحقیق ہے۔ تو بالواسطہ تحقیق اس کو کہتے ہیں، یعنی اس میں آپ کا کام ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے، آپ پہلے سے موجود ایک کام کو آگے بڑھاتے ہیں، نیا کام نہیں کرتے۔ تو یہ ہے انڈائریکٹ ریسرچ، مطلب یہ بھی ایک میدان ہے۔ میتھڈ کے اعتبار سے جیسے ہسٹوریکل ریسرچ، ہسٹوریکل ریسرچ وہ ہوتی ہے جو ہم عام طور پہ کرتے ہیں لائبریری میں ریسرچ کرنا،
اب ہمارے یہاں بہت ہو رہی ہے، ہر دوسرا بندہ سر جی کوئی 2 تفسیریں بتا دینا جن کا تقابلی مطالعہ کر لیں. بھائی اتنا کام ہو چکا، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں کوئی تفسیر نہیں چھوڑی انہوں نے اردو عربی کی کہ جن 2 کا آپس میں تقابل نہ کر دیا ہو. بھائی اس کا سوسائٹی کو کیا فائدہ ہوگا؟ ٹھیک ہے ایک علمی کام ہے، لیکن یہ ہے کہ جب آپ نے اتنی محنت کرنی ہے تو کوئی اچھا کام کریں، اور یہ آپ کو جاب میں بھی کام آئے گا. یقین مانیں بعض اوقات آپ کے موضوعات ایسے ہوتے ہیں کہ جب آپ جاب کے لیے جائیں گے، ظاہری بات ہے آپ نے انٹرویو دینا ہے نا، انٹرویو پینل کے سامنے بیٹھنا ہے، ان کو تو نہیں پتا کہ اسلامیات کیا ہے. تو آپ سے وہ پوچھیں ہاں بھائی تھیسس کیا، آپ کہیں جی ایم فل کیا ہے، ان کو ایم فل کا پتہ ہے، ان کو یہ بھی پتہ ہے تھیسس بھی لکھنا پڑتا ہے. آپ نے کہا ایم فل کیا ہے، تھیسس کیا، اچھا اس کا موضوع کیا ہے؟ اب آپ کہیں کہ جی زاد المسیر کے اندر جو موضوع روایات ہیں ان کا میں نے جو ہے وہ ایک تحقیقی مطالعہ پیش کیا. اب نہ اس کو زاد المسیر کا پتہ، نہ اس نے علامہ ابن جوزی کا نام سنا ہوا، نہ اسے یہ پتہ کہ موضوع روایت کسے کہتے ہیں. وہ تو موضوع سے مراد سبجیکٹ لے لے گا، ٹھیک ہے، نہ کہ فیبریکیٹڈ اور من گھڑت روایت ہے. تو اس طرح سے مطلب جو ہے وہ موضوع ایسا، ظاہری بات ہے اسلامیات والے تو آپ کو وہ موضوع دے دیں گے، تو موضوع ایسا رکھیں جو کس سے متعلق ہو؟ سوسائٹی سے متعلق ہو، کہ آپ اگلے کو بتائیں تو ایک دنیا دار آدمی کو بھی اوہ یار بڑا کمال، بڑا مطلب کہاں وہ یہ سمجھتے ہیں اسلامیات والوں کے پاس موضوع کیا ہے یار ریسرچ کرنے کا. اچھا آپ لوگ بھی ریسرچ کرتے ہیں، اسلامیات والے بھی، آپ کیا تحقیق کرتے ہیں؟ تو کم از کم اسے پتہ تو چلے کہ ہمارے موضوعات اسلامیات والوں کے سوسائٹی سے متعلق ہوتے ہیں. ہاں بھائی میں نے بٹ کوائن کے اوپر تھیسس کی ہے، بھائی میں نے جو ہے وہ کلیکٹیو اجتہاد پہ کیا ہے. اب مجھ سے پوچھتے ہیں نا بھائی آپ کا تھیسس کا ٹاپک کیا تھا، تو میں کہتا ہوں میرے تھیسس کا ٹاپک تھا پی ایچ ڈی میں کلیکٹیو اجتہاد، اجتماعی اجتہاد. یہ کیا ہوتا ہے؟ بھائی آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ مولوی جو ہے نا اکیلے اکیلے فتویٰ دیتے ہیں. تو کلیکٹیو اجتہاد یہ ہے کہ یہ مل کے فتویٰ دیں، ایک کمیٹی بنا کے تمام مسالک کے علماء مل کے ایک فتویٰ دیں تاکہ کیا ہو، ان کے اندر ہارمونی پیدا ہو. یہ تو بڑا اچھا کانسیپٹ ہے، مطلب سب کو پتہ ہے نا کہ مولوی ایک ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. اچھا آپ نے ان کو بٹھانے کا طریقہ ڈھونڈ لیا ہے، بڑی اچھی بات ہے. ان کا اتفاق نہیں ہو سکتا، سب یہ کہتے ہیں اچھا یہ کمیٹی مولویوں کی مل کے بھی کوئی فتویٰ دے سکتی ہے، اجتماعی فتویٰ، اجتماعی اجتہاد کے ذریعے. تو یہ اس طرح سے مطلب جو لوگوں کے ذہنوں میں ہمارے حوالے سے مس کنسیپشنز ہیں، ہم ان کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ گفتگو کریں. تو یہ اس طرح سے اس قسم کے موضوعات. پھر یہ ہے کہ یہ سروے سے متعلق جو تحقیق جس کا تعلق فیلڈ سے ہو، پہلے بھی میں نے بات کی، فیلڈ میں جا کے ریسرچ کریں. اب دیکھیں ہمارے یہاں مس کنسیپشن کیا ہے کہ مدارس میں بچوں پہ بڑا تشدد ہوتا ہے، پتہ نہیں زنجیریں باندھ کے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے مار کٹائی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی مجھے نہیں پتا. میں اس وقت ایک ریسرچر یہی پوزیشن لیتا ہے نا، بھائی مجھے نہیں پتا. پہلے سے اس کا ذہن نہیں ہوتا کوئی عقیدہ، پہلے سے ذہن اور عقیدہ ہوگا تو پھر وہ ریسرچ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، تو مدارس میں بچوں پہ تشدد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کیسے پتہ چلے گا؟ بھائی آپ مدارس میں جائیں گے تو پتہ چلے گا نا. ٹھیک ہے، سکولز میں بچوں پہ تشدد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ سکولز میں جائیں گے تو پتہ چلے گا. تو یہ ایک موضوع ہے. اب سوسائٹی کی ایک مسکنسیپشن ہے، آپ کہیں کہ جی میں نے لاہور کے 100 مدرسے وزٹ کیے ہیں جن میں مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ بس 1-2 مدرسوں کے اندر مار پڑتی تھی، باقی میں نہیں تھا. تو یہ میری ریسرچ ورک ہے، یہ دیکھیں یہ میری فائنڈنگ ہے. تو پھر بات ایک مستند ہو جائے گی نا، اتھینٹک بات ہو جائے گی نا. پھر جب آپ بات کریں گے ایسے آپ لگے رہیں گے کہ جی کچھ نہیں ہوتا ہمارے سکولوں ہمارے مدرسے میں کس کو کوئی مار نہیں پڑتی، ایسے آپ کہتے رہیں گے تو یہ آپ کا ایک دعویٰ ہے نا، کلیم ہے. اسی طرح ابھی یہ جو بات آئی ہے کالج یونیورسٹیز میں ڈرگز کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اب یہ ہے کہ کالج اور یونیورسٹیز میں ڈرگز کا استعمال یہ ایک کلیم ہے نا. اب مذہبی لوگ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بہت تنقید کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اب کیا کریں؟ اب آپ اس کے لیے اسٹیٹسٹکس لے کے آپ فیلڈ میں جائیں، آپ اسکولوں کو وزٹ کریں، ان کی اسٹیٹسٹکس سامنے نکال کے دکھائیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے اب آپ جو ہے وہ اب اسی طرح سے مدارس میں جامعات میں سب ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگاتے ہیں کہ جی ابیوز ہو رہا ہے، جی ابیوز ہو رہا ہے، بچوں کو بہت زیادہ ابیوز کیا جا رہا ہے، مدارس میں کیا جا رہا ہے، یونیورسٹیز میں ہو رہے ہیں. اب جہاں پہ بھی یونیورسٹیز میں ہراسمنٹ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، اب یہ ایک دعویٰ ہے.
تو یہ ہوتی ہے فیلڈ میں جا کے ریسرچ کرنا، جو ہمارے ہاں علوم اسلامیہ میں نہیں ہوتی، بالکل بھی نہیں ہوتی. اس کے کرنے کی ضرورت ہے. اس طرح اس ذریعے سے ہم مطلب بہت ساری مسکنسیپشن جو ہیں وہ اس کو دور کر سکتے ہیں. تو آخری جو ہے یہ تو مطلب ایکسپیریمنٹل ریسرچ یہ تو ہم سے متعلق نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ قسم کے طور پہ اس کا بھی تذکرہ آ جائے، مطلب لیبارٹری میں کی جانے والی تحقیق. تو یہ ہم نے کچھ ڈسکس کیا ہے جی تحقیق کی اقسام کے حوالے سے، یعنی کائنڈز آف ریسرچ کے حوالے سے. اور اس کا آبجیکٹیو ہمارا یہ تھا کہ تاکہ جن تک تحقیق کی اقسام سے ہمیں تعارف نہیں ہے، جیسے کوانٹیٹیو ریسرچ ہے، فیلڈ ریسرچ ہے، ٹھیک ہے، تو ہم ان میں تھوڑا سا آگے آئیں، کیونکہ ان میں ہم نے بالکل کام نہیں کیا. اور ان میں ہم موضوعات کو تلاش کریں تو کوئی سا بھی آپ موضوع پکڑ لیں گے تو آپ کے کام کرنے کی گنجائش نکل آئے گی. تھیوریٹیکل موضوعات کو ہم نے بہت رگڑا لگا لیا، اب ہمیں اس سے نکل آنا چاہیے. 2 تفسیروں کا تقابلی مطالعہ یہ وہ ہیں، اب اس سے نکل آنا چاہیے.